जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं कि जिन पर हम सवाल उठाएंगे। ऑपरेशन के बावजूद कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ते जोर ने रेंजर्स और पुलिस पर दबाव बढ़ा दिया। पहली बार रेंजर्स ने स्ट्रीट क्राइम्स में पकड़े गए मुल्जिमान पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के पीछे असल वजह क्या है। सर्वे के मोतबर आलमी इदारे मरकर की मयारे जिंदगी पर रिपोर्ट। 230 शहरों में कराची का नंबर सबसे आखिर में। आज कराची में एक शहरी ने मयारे जिंदगी बेहतर बनाने के लिए एहतजाज किया तो साईं सरकार ने उस पर वार कर डाला। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में आसिफ जरदारी के मुतनाज़िया बयान में नया ट्विस्ट। पंजाब असेंबली में करारदाद पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर मंजूर वट्टू की मंजूरी से आई। करारदाद लाने वाले खुर्रम वट्टू क्या कहते हैं, बात करेंगे उन्हीं से। हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल काबिले सताइश है, लेकिन हुकूमती कानून की मुखालिफत में हुकूमत के अपने अरकान सामने आ गए। कानून पे अमल दरामद कैसे होगा, यही असल इम्तिहान है। लोधरा के बाद आजाद कश्मीर नून लीग और पीटीआई के लिए सियासी टेस्ट केस बन गया। इमरान खान का नया कश्मीर बनेगा या इंतखाबात से 2 महीने पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नया हेल्थ प्लान काम दिखाएगा। मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। नया पेशावर मुसलसल एहतजाज की जद में। पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स, फिर टीचर्स, फिर डॉक्टर्स और अब ताजिर एहतजाज पर। क्या तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो रहा है? और प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि भारत के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है। जी हाँ, आज के जे हिट्स बढ़ते हैं अपने आज के सवाल के मुतालिक। आज का सवाल मयारे जिंदगी के बारे में है कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में किस शहर का मयारे जिंदगी सबसे खराब है। ऑप्शंस आपके पास हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। आप ट्विटर जी फारूकी अकाउंट पर जा सकते हैं, अपनी राय वहां दे सकते हैं। आपकी राय हम दिखाएंगे प्रोग्राम के आखिर में। और अब बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। कराची ऑपरेशन को शुरू हुए 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस ऑपरेशन के बावजूद कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जोर बढ़ता जा रहा है और इस कदर ये जोर बढ़ चुका है कि रेंजर्स और पुलिस पर इसका दबाव काफी बढ़ चुका है। और इसी बढ़ते दबाव का नतीजा है कि आज रेंजर्स ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस कुछ दहशतगर्दों को पकड़ने की तफसीलात बताई। इसके अलावा आज हम खास तौर पर प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं उनके पीछे असल वजह क्या है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के पीछे गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की मुलव्विस हैं, वो गैर मुल्की जो कि गैर कानूनी तौर पर कराची में आबाद हैं। इनकी तादाद लाखों में है और इनमें 2 बड़े ग्रुप हैं। एक ग्रुप का ताल्लुक अफगानिस्तान से है जो कि अफगानी ग्रुप कहलाता है, और एक ग्रुप का ताल्लुक ईरान के गैर मुल्कियों जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं उनसे है। जो अफगानी ग्रुप है वो 20 अफराद पर मुश्तमिल है, जो ईरानी ग्रुप है वो 12 अफराद पर मुश्तमिल है। अफगानी ग्रुप की क़यादत वहीद उर्फ बुश कर रहा है, जबकि ईरानी ग्रुप की क़यादत अली ईरानी कर रहा है। अली ईरानी की बहन और बहनोई ये नागिन चौरंगी में मुकाबले में मारे भी जा चुके हैं। जो अफगानी ग्रुप है वो पुरानी सब्जी मंडी और इसके अलावा पौश इलाके यानी कि डिफेंस, क्लिफ्टन, यहाँ पर कार्रवाइयाँ करता है, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स करता है। जबकि जो ईरानी ग्रुप है वो ज्यादातर मलीर मॉडल कॉलोनी कराची में या फिर एयरपोर्ट के इलाके में कार्रवाइयाँ करता है स्ट्रीट क्राइम्स की। ईरानी ग्रुप में वसीम, जमील, अदनान, काशिफ, सलीम, फरहान और दीगर शामिल हैं, जबकि अफगानी ग्रुप में रज़ाक, खालिद, गुलजान, जुमा खान, सोले मोहम्मद, महबूब और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि एक इदारा होता है नेशनल एलियंस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो अभी तक कराची में अपना काम शुरू नहीं कर सकी। कराची में लाखों की तादाद में गैर रजिस्टर्ड, गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की मौजूद हैं जो कि जराइम की वारदातों में, खासतौर पे स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस हो जाते हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, इसलिए ये खुले आम दंदनाते फिरते हैं और अपने छोटे मोटे बड़े गिरोह बना लेते हैं जो कि स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस हो जाते हैं।
यही कराची की वो सूरत हाल है, यही कराची का वो जिंदगी का मयार है जिसकी बुनियाद पर आलमी मोतबर सर्वे के इदारे मरकर ने मयार जिंदगी पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 230 शहरों का सर्वे किया गया है। और अफसोस की बात है कि कराची का इस सर्वे रिपोर्ट में नंबर सबसे आखिर में है। 202 नंबर दिया गया है कराची को कि मयार जिंदगी कराची का इंतहाई बदतरीन है। यहाँ पर लोगों की जानो माल महफूज नहीं है, कराची के लोगों को सहूलियात मैसर नहीं होती। और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि कराची के बाद जिन शहरों के नंबर आते हैं उनमें हरारे है, लागोस है, कंशासा है या फिर यमन, शाम और इराक के कुछ शहर है। ये वो सूरत हाल है कराची की जिस पर आज हम सबसे पहले प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा मयार जिंदगी की अगर बात हो रही है तो आपने तमाम दिन देखा होगा कि कराची के ही एक शहरी ने जब अपने मयार जिंदगी को बेहतर करने के लिए एहतजाज करना चाहा, आलमगीर खान नाम है उस शहरी का, और गटर के ढक्कनों और खासतौर पे कराची से कचरा हटाने पर उसने जब एक अवामी आगाही की मुहिम, ना सिर्फ अवामी आगाही की बल्कि हुकूमती अहलकारों को झंझोड़ने की मुहिम जब शुरू की तो आज उसी पर वार कर डाला साईं सरकार ने और उसे गिरफ्तार कर लिया, उस पर मुकदमा भी कायम कर डाला। ये वो तमाम सूरत हाल है कराची का मयार जिंदगी, कराची में बढ़ती हुई डकैतियां, कराची के लोगों को सहूलियात जिंदगी मैसर नहीं है, कराची के लोगों की जानो माल महफूज नहीं है। इसी सब पर हम बात करेंगे। मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं इसी लड़के आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान। अस्सलाम वालेकुम दिलावर खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने रिपोर्ट का हवाला सुन लिया जो मैंने बहुत तफसील के साथ बताया है कि एक आलमी मोतबर इदारा है सर्वे का मरकर जिसने कहा है कि कराची का मयार जिंदगी इस कदर बदतरीन है कि सबसे आखिर में कराची का नंबर आता है। आपके साहबजादे आलमगीर खान वो भी कराची के लोगों का मयार जिंदगी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो हाल हुआ वो सबने देखा आज टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आखिर कराची के लोगों का मयार जिंदगी कैसे बेहतर हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही तरीका है कराची के मयार ज़िंदगी बुलंद करने का कि हम ये ज़ाती अना से निकलें और ये पार्टी में और मजहबी फ़िक़ों में हम लोग को तकसीम कर दिया गया है। जो बंदा उठता है उसके साथ एफिलेशन लगा देते हैं पार्टी का, इसके साथ मज़हब के एफिलेशन लगा देते हैं, उससे कौमियत के एफिलेशन लगा देते हैं। बजाय ये कि ये लगे हम सब अपनी, क्योंकि मसला सबका है, एक पार्टी का नहीं है, एक शख्स का नहीं है, एक फ़िरके का नहीं है, एक कौमियत का नहीं है, ये कराची सबका है और ये पाकिस्तान भी सबका है। तो ये सबका मसला जब तक हम सब अपनी इस मसले के हल के लिए उठेंगे नहीं, हमारे नौजवान नहीं उठेंगे, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि जो भी बात करता है उसको दबा दिया जाता है, कभी पार्टी के नाम पे, कभी फ़िरके के नाम पे, कभी कौमियत के नाम पे। तो हम सब जो है ना वो, क्योंकि जो भी बात करने जाता है उसको होता ये है कि वो बोलता है ये तो फलाना पार्टी का है या फलाना। तो इसलिए ये जो आलमगीर ने फिक्सेड शुरू किया ये बिल्कुल गैर सियासी और बिल्कुल गैर उसी है। उसमें हर कोई जवानान को, हर पार्टी को दावत दी कि आप आएँ ताकि ये जो है ना हम अपना हर चीज़ ये किबला दुरुस्त करें, कराची को बेटर ज़िंदगी की तरफ ले जाएं। और दूसरी जो उसकी अहम वो थी कि काविश थी, उसमें अब ये है कि हुकूमत के खिलाफ तो ज़ाहिर है हुकूमत जो भी इंतज़ामिया होती है तो ब्लेम तो उसी पे आता है क्योंकि सारे रिसोर्सेज उनके पास होती है। तो उनसे भी बार बार रिक्वेस्ट करते रहे बड़े मुतबराना तरीके से कि आप आएँ हमारे साथ ये काम करें ताकि हम कराची के लिए काम करें। लेकिन हमेशा उसको पॉलिटिसाइज किया गया, हमेशा उसको जो ना एक तरफ धकेला गया कि ये पॉलिटिकल। लेकिन अब साईं सरकार ने आपके बेटे को पकड़ के थानों में बंद कर दिया है। अब आप करेंगे क्या? अपने बेटे को रिलीज करवाने के लिए आप क्या करेंगे? कानून का सहारा लेंगे? जबकि इसके साथ साथ पीटीआई भी आपके लिए सड़कों पे निकली हुई है, वो भी एहतजाज कर रही है। इवन ये कि थाने के अंदर भी पीटीआई के कारकुनान धरना दे के बैठ गए हैं। मैं तो पीटीआई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और दूसरी जितने भी पॉलिटिकल और मजहबी पार्टी ये सब हमारे पाकिस्तान की पार्टियां हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे बेटे को इनडायरेक्ट डायरेक्ट हमेशा ही अप्रिशिएट करते रहें। और लेकिन इसको क्योंकि वो मेरा बेटा कभी भी इसने पॉलिटिकल उसमें नहीं लिया उसको ना। अब मेरा जो ज़ाती है, हम तो कानून का सहारा है कि शरीफ शहरी है, तो कानून में सुबह वो ज़मानत कराने की कोशिश करेंगे कि वो उसे सिटी कोर्ट से या सेशन कोर्ट से हम उसकी ज़मानत करा लें, क्योंकि एफआईआर उन्होंने दर्ज कर ली है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا دلاور خان۔ عالمگیر خان کے والد ہم سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کراچی کا معیار زندگی اگر بہتر بنانا ہے، جہاں کے لوگوں کی جان و مال اگر محفوظ کرنی ہے، تو پھر تمام تر سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے کام کرنا ہوگا اور کسی بھی کام کرنے والے کو اس طرح سے ہراساں نہیں کرنا ہوگا جیسے عالمگیر خان کو کیا گیا ہے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں آصف علی زرداری کا وہ متنازع بیان جس میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا ہے۔ یہ نیا ٹویسٹ کیا ہے بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب کا متنازع بیان جو 2 دن سے موضوع بحث بنا ہوا ہے، اب اس بیان کے بارے میں ایک نیا ٹویسٹ سامنے آ گیا ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے متعلق آصف علی زرداری صاحب کا بیان سامنے آیا جس میں یہ اشارہ دیا گیا کہ آرمی چیف کی قیادت کا تسلسل ہونا چاہیے کیونکہ ملک کے حالات اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس بیان کی تردید آ گئی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات سابق صدر زرداری کی طرف سے نہیں کی گئی، لیکن اس بیان کے بعد اگلے ہی دن پنجاب اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی خرم بٹو نے اسی بیان کی بنیاد پر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کو لے کے ایک قرارداد جمع کروا دی، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ یہ قرارداد خرم بٹو کی اپنی ذاتی کاوش ہے اور اس میں پارٹی پالیسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ خرم بٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی پنجاب سے اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرارداد ان کی ذاتی کاوش نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر میاں منظور بٹو کی منظوری اس کو حاصل تھی۔ السلام علیکم خرم بٹو صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی خرم بٹو صاحب، آپ نے کہا کہ اس بیان کی آصف علی زرداری صاحب کے بیان کی کوئی تردید آپ تک نہیں پہنچی اور آپ اس قرارداد کو واپس نہیں لیں گے اور یہ قرارداد پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر منظور بٹو صاحب کے نالج میں ہے۔ دیکھیے جی، ٹو بی ویری کلیئر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے سارے میڈیا نے اور سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ دیر واز اے ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ اینڈ اے ویری پاورفل اسٹیٹمنٹ فرام آصف علی زرداری صاحب جو آئی ہے اور میڈیا پہ بھی اور باقی چینلز پہ بھی اور اخبارات میں بھی ہائی لائٹ۔ سو اس کے اکارڈنگلی میری جو ریزولوشن میں نے پنجاب اسمبلی میں سبمٹ کی اس کی اکارڈنگلی میں نے اس کو سبمٹ کیا اینڈ دی اسپرٹ واز دیٹ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور باقی چیزیں بھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی رات گئے کسی قسم کی کوئی چینج آئی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے، دیٹ واز ناٹ کنویڈ ٹو اینی ممبر آف دی پارٹی، نیدر اینی بڈی ہیز سین دیٹ وہ چیزیں۔ اور میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب جنرل کیانی کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، جب باقی مشرف صاحب اپنی ایکسٹینشن کروا سکتے ہیں، جب موجودہ حکومت کئی اداروں کے سربراہوں کی اپنی چاہت کے مطابق ایکسٹینشن کروا سکتی ہیں، تو ایک آدمی جو اس وقت ایک وار آف ٹیرر جو ہے، آپ کی ضرب عضب جو ہے، اس کو ایک اسپرٹ کے ساتھ جنرل راحیل شریف صاحب لے کے چل رہے ہیں، اور تو ہمارے لیے سارے جنرل جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، آپ کے جتنے کور کمانڈرز ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن جس انداز سے انہوں نے اس چیز کو آگے لے کے چلے، مجھے جو ڈر اور مجھے خوف ہے وہ یہ ہے کہ ایک سکسیسفل آپ کی وار آن ٹیرر جو ہے، اور جو پنجاب میں اب داخل ہو رہے ہیں، جنرل راحیل شریف صاحب ابھی ملتان آ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ شاید یہ حکومت جو ہے اس میں اتنی وہ اخلاقی، تو آپ خرم صاحب اس قرارداد کو واپس نہیں لیں گے؟ دیکھیں، میں پارٹی میں ہوں، میں پارٹی کا ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں پارٹی کی لائن کو اس کو میں نے ماننا ہے، اور میری جو ریزولوشن ہے دیٹ از آلسو دیئر، اور جو بھی اس میں پارٹی کا فیصلہ ہوگا، ڈیسیژن ہوگا، وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کے نالج میں تھی کہ آپ یہ قرارداد لے کے آ رہے ہیں، یعنی پارٹی کی طرف سے گو اہیڈ تھا۔ پنجاب اینڈ ہی نوز آل دی افیئرز اینڈ دیٹ از ود ہز کنسنٹ، اینڈ باقی لوگوں نے بھی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، کافی لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، اور جو بھی ہوگی ڈسکشن ود ان پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ پوری پاکستانی قوم کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ وی ول ڈیسائیڈ اکارڈنگلی۔ کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کی منظوری اس میں شامل تھی؟
قرارداد میں؟ اور جی اس میں ان کی بھی کانفرنس شامل ہے، اور یہ کوئی ایسی میں اس کو جتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس پہ بات کی جا رہی، میرا خیال ہے کہ بہت ساری پہلے ایکسٹینشنز ہو چکی ہیں، اور اس میں لیکن جس شام کو زرداری صاحب کا بیان سامنے آیا، اس کے کچھ گھنٹوں بعد شہر رحمان صاحبہ نے ان سے بات کی. ان کا کہنا تھا شہری صاحبہ کا کہ آصف علی زرداری صاحب نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. سینیٹر سعید غنی صاحب بھی یہ بات کہتے ہوئے پائے گئے. پھر خورشید شاہ صاحب نے، قائرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے پارٹ کو انڈورس نہیں کیا، لیکن آپ انڈورس کر رہے ہیں. دیکھیے ان کی تقریر کے دو حصہ جات ہیں، ٹھیک ہے. ایک اسپیچ ان کی اسٹیٹ وہ ہے جو انہوں نے پہلے جاری کی، اس میں کچھ سطروں کی امینڈمنٹ جو ہے وہ بعد میں جاری ہوئی، ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ واز ناٹ کنویڈ ٹو، اگر کنوے بھی ہوئی ہوگی، میڈیا پہ آئی بھی ہوگی، تو اس کی اتنی ویلوسٹی یا اتنی وہ اوپن نہیں تھی. اچھا، سینیٹر سعید غنی صاحب کی آپ سے بات ہوئی؟ اس سے جی سینیٹر سعید غنی صاحب کی آپ سے بات ہوئی؟ انہوں نے کچھ پوچھا کہ یہ قرارداد کیسے آپ نے دے دی؟ جی میری ان سے بات ہوئی، میری تو اور لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے. اسپیسیفکلی اس قرارداد کے بارے میں؟ قرارداد کے بارے میں بھی ان سے میری بات ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ ہے نا جی کہ ہم لوگ سب لوگ ماشاءاللہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور سارے سینئر جو لوگ ہیں، تو جتنا کوئی اور ذمہ دار ہے جی، ہم لوگ بھی ظاہر ہے پوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو وی آر آلسو ریسپانسبل پرسن، اور اس میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی پوری مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی معاملات کو چلایا جائے گا. مشاورت سے معاملات کو تو آگے چلایا جائے گا، لیکن اس وقت تک پیپلز پارٹی پنجاب کو پارٹی لیول پہ آگاہ نہیں کیا گیا کہ بیان کی تردید ہو چکی ہے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے متعلق پارٹ نہیں ہے اس بیان میں انکلوڈڈ. یہ کنوے نہیں ہوا ابھی تک پیپلز پارٹی پنجاب کو، رائٹ سر؟ دیکھیے ابھی تو چیزیں چل رہی ہیں، ابھی تو یہ جو آپ کی ریزولوشن ہے ابھی میں سبمٹ ہوئی ہے، پھر اس میں ٹیبل ہونا ہے، پھر ٹیبل ہونے پہ اس کی ڈسکشنز ہونی ہیں، تو ابھی اس کے کافی سارے مراحل باقی ہیں. تو ابھی دیکھیے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. آج تو وہاں پنجاب اسمبلی میں بھی آپ کے وزیر قانون صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم کچھ ترمیم کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. دس واز آن دی فلور آف ہاؤس دے سیڈ، اور بہت سارے اور کوارٹر سے بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو دس واز بیسکلی دی انیشیٹو آف پاکستان پیپلز پارٹی، جو ان کی اسٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ صاحب کی آئی اس کی طرف سے ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے. تو اگر اس میں کسی قسم کا بھی پارٹی کی جو بھی لائن آف ایکشن ہوگی، ظاہر ہے ہم تو ذمہ دار پوزیشن بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم بٹو صاحب جو کہ قرارداد لے کے آئے ہیں پنجاب اسمبلی میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے متعلق آصف علی زرداری صاحب کے اس متنازع بیان کے بعد جس کی ابھی تک پارٹی پالیسی سے نہ تو تصدیق ہوئی ہے اور نہ ہی تردید ہوئی ہے. ایک عجیب کنفیوژن کا معاملہ ہے جو کہ 2 دن گزرنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے پارٹی لیول پر اس متنازع اور مبینہ بیان کو لے کر پایا جاتا ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ حکومت پنجاب کا تحفظ خواتین بل بہت اچھا ہے، لیکن اس پہ عمل حکومت کیسے کروائے گی، کیونکہ اس کے اپنے اراکین ہی اس کے مخالف ہو گئے ہیں. حکومت پنجاب نے 1 سال کی کوشش کے بعد تحفظ خواتین بل پاس تو کروا لیا ہے اسمبلی سے، لیکن اس کے پاس کرنے کے بعد حکومت اس امتحان میں پاس ہوتی ہے یا فیل ہوتی ہے. اس کا اصل امتحان، اس کا کڑا امتحان اب شروع ہوگا، کیونکہ حکومت کے اپنے حلقوں کے درمیان سے اس اہم ترین بل کی مخالفت سامنے آنے والی ہے. وہ کڑا احتساب جو کہ ان مردوں کو کڑے پہنا کر کیا جائے گا جو کہ خواتین سے بدسلوکی کرتے ہیں یا خواتین پر تشدد کرتے ہیں. اس کی حمایت میں کچھ مرد اراکین جن کا تعلق رولنگ پارٹی سے ہے پنجاب میں، وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس بل پر اعتراضات کر رہے ہیں. سو آج کا پوائنٹ ہماری ڈسکشن کا یہی رہے گا کہ آخر اس بل پہ عمل درآمد کب شروع ہوگا اور کس طرح سے ہوگا، جبکہ حکومت کے اپنے اندر سے اس کی مخالفت سامنے آ رہی ہے. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلمان صوفی صاحب، مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ اور تحفظ خواتین بل جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے جو پنجاب اسمبلی سے پاس ہوا ہے، ہی از دا مین بیہائنڈ اٹ. سلمان صوفی صاحب بہت بہت مبارکباد آپ کو. لیکن میرا سوال آج کا یہ ہے کہ حکومت کا اپنا بل ہے، اپنا قانون ہے، حکومت کے اپنے اراکین اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ اس بل پہ، قانون پہ عمل درآمد کیسے کروائیں گے؟
دیکھیں اس بل میں اتنی مخالفت موجود نہیں ہے جتنی ہم اس وقت اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. اس میں چند ہمارے جو اراکین ہیں ان کے کچھ آبزرویشنز تھے جن کو ہم نے ایڈریس کر دیا تھا, لیکن ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو دیئر اوپینین, اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری, سو اف دے ہیو سم پرسنل آبزرویشنز ہم ان کو آبویسلی کنسیڈر کریں گے, کیونکہ یہ ایسا بل ہے جو کہ ایک صحیفہ تو ہے نہیں. اس میں اگر کوئی چینجز کی ضرورت آئے گی, کوئی امینڈمنٹس آئے گی, تو حکومت ان امینڈمنٹس کو کبھی بھی لا سکتی ہے. اور یہ بل کو جو 1 سال لگا ہے ہمیں پاس کرنے میں, وہ اسی لیے لگا ہے کیونکہ ہم نے اپوزیشن اور حکومتی ممبران کو سامنے بٹھا کے ایک ایک آبزرویشن کو سنا, اور اس کے بعد اس میں تقریباً 8 امینڈمنٹس کی گئیں اوریجنل ڈرافٹ کے بعد, اور 8 امینڈمنٹس کو کل اسمبلی نے پاس کیا, اور اس کے بعد اس 1 سال کے دوران آپ نے تمام حکومتی اراکین کی تجاویز, ان کے اعتراضات کو سنا, اس کے باوجود اعتراضات سامنے آ رہے ہیں, تو معاملہ کیا ہے پھر؟ اس میں صرف 1-2 ہمارے ممبرز ہیں جن کے کچھ اعتراضات ہیں, لیکن وہ ایک جنرل سطح کے اعتراضات ہیں, اور اس میں میرے خیال میں کہ زیادہ تر مس انفارمیشن ہے جس کی بیس پہ ہے اعتراض, اور ہم اس میں جب ان کو ایک کمپلیٹ بریفنگ دوبارہ دیں گے تو آئی ایم شیور ان کے اعتراضات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ مذہبی حلقوں کی طرف سے بہت سخت اعتراضات سامنے آ رہے ہیں, خاص طور پہ مرد کو گھر سے بے دخل کر دینا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غیر شرعی ہے, مرد کو کڑے پہنا دینا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غیر شرعی ہے. اس کو آپ کس طرح سے سنبھالیں گے؟ دیکھیں میرے حساب سے کہ اسٹیٹ کی پہلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے پروٹیکشن آف اٹس سبجیکٹس. عورتیں ہمارے سبجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی ایک 51% پاپولیشن ہے, اور اس بل میں حکومت نے صرف ایک کام کیا ہے کہ ان کو ان کے رائٹس دیے ہیں کہ ان کو وائلنس سے بچایا جائے. اب اس میں کسی مذہبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, کیونکہ ہمارا سمپل ایک پیغام ہے کہ اگر ایک عورت کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو رہی ہے تو حکومت کا یہ ایک جاب ہے کہ ہم اس کو پروٹیکشن فراہم کریں. اور میرا ایک سمپل سوال ہے اس کے جو ناقدین سے, کہ اگر ایک عورت کہ جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اس کو صرف وہ جو زیادتی کرنے والا ہے, اس کے علاوہ اس بل پہ کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر ایک بیٹی جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو, میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک باپ کو یا کسی بھائی کو آپ لے کے آئیں اور جس کے بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, اور وہ اس بل میں موجود کسی شخص سے اعتراض کرے کہ میری بہن یا بیٹی کو یہ پروٹیکشن نہ دی جائے, تو ہم آج اس بل کو پیچھے لے جائیں گے. کیونکہ یہ بل صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم عورتوں کو وہ تحفظ فراہم کریں کہ جو کہ اب تک نہیں پہنچا سکتے. بالکل درست ہے, یہ بل, یہ قانون قابل ستائش ہے. بہت عرصے سے اس کی ضرورت تھی, خاص طور پہ آپ صدن پنجاب میں خواتین کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے ان کے لیے شیلٹر سینٹر بھی آپ قائم کر رہے ہیں. سو یو نو بیٹر کہ جنوبی پنجاب میں اور پورے پنجاب میں خواتین کی کیا صورتحال ہے. لیکن جس اپوزیشن کو جو کہ حکومت کے اپنے بینچز میں سے سامنے آ رہی ہے اس بل کے خلاف, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن گنی چنی ہے, لیکن بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے. زعیم قادری صاحب اگر اس بل پہ اعتراضات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ 175 اراکین اپنے ہی غائب ہو جاتے ہیں پنجاب اسمبلی سے جب یہ بل پاس ہونا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آئیں گی آپ کو آگے بھی امپلیمنٹیشن میں. نہیں, میں اس میں کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اراکین غائب نہیں ہوئے تھے, ہمارے اراکین وہاں پہ موجود تھے, اور وہ انہوں نے ہمارے کل صرف یہ بل نہیں پاس ہوا, 3 اور بل ہمارے پاس ہوئے ہیں, اور اس میں صرف ان کے غائب ہونے کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا. وہ اس وقت کیونکہ سیشن ہمارا 1-2 ہفتے سے چل رہا ہے, تو کئی دفعہ جو اراکین ہیں وہ آتے نہیں ہیں ریگولرلی, کوئی ریگولرلی آتے ہیں. اس میں ہماری خواتین پوری تعداد میں موجود تھیں. پھر اس کے علاوہ مرد اراکین بھی اگر آپ پکچرز دیکھیں تو دے ور پریزنٹ دیئر, اور ہمارے لا منسٹر جو ہیں وہ اس بل کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. انہوں نے خود اس بل کو پریزنٹ کیا ہے, ہم نے کسی اور سے اس بل کو پریزنٹ نہیں کروایا, کیونکہ بائی لا اینی منسٹر کین پریزنٹ دس بل, بٹ ہی ہمسیلف وانٹڈ ٹو پریزنٹ اٹ ٹو شو ا کلیکٹیو فیس کہ بھائی the government is standing 100% behind this bill, and there is no issue as such. 1 or 2 opposition voices are there, but that's okay, that's a democratic process, and we're ready to hear their لیکن میں وہ بار بار آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ وہ 1 یا 2 اپوزیشن, اتنی چھوٹی اپوزیشن نہیں ہے, آپ کے اپنے ہی لوگ, حکومت کے اپنے لوگ اپوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مذہبی حلقے کافی تنقید کر رہے ہیں آپ کے اس بل پہ. تو اس ساری تنقید کو جب آپ جمع کریں گے تو کہیں نہ کہیں رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے, اور پاکستانی معاشرے میں جہاں خواتین کے لیے کچھ مثبت کرنا بہت سی رکاوٹیں اس کے راستے میں آتی ہیں, ان سب رکاوٹوں کو ختم کر کے آپ اس بل پر عمل درآمد یقینی کیسے بنائیں گے, اس قانون پر؟ جس طرح میں نے کہا کہ بل جو ہے وہ کوئی ایک اس طرح کی چیز نہیں جس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آئے گی کہ جس میں ہم فردر کلیریفیکیشن کر سکتے ہیں تو وی آر ریڈی فار اوپن ڈسکشن. اور جہاں تک امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے تو امپلیمنٹیشن اس کی پچھلے سال سے ہی شروع ہو گئی تھی. جو وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جس کا آپ نے بھی وزٹ کیا تھا, وہ اس بل کا ایک لازمی جزو ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن میکینزم ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا بل پریزنٹ کریں کہ جس کو صرف آپ فائل کی زینت بنا دیں کہ ہم نے عورتوں کو یہ حقوق دے دیے ہیں, لیکن وہ آپ کو نظر کہیں نہ آئے. کیونکہ اگر آپ نے
انہی سسٹمز کے تھرو ہو کے وہ حقوق دینے ہیں کہ اس کو اسی تھانے میں جانا پڑنا ہے یا اسی ہسپتال کی لائنوں میں لگنا پڑنا ہے اپنا ریپ ٹیسٹ کروانے کے لیے, تو پھر اس بل کا کوئی فائدہ نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی اسپیشل ہدایت تھی کہ اس بل میں ایسے ٹیتھ موجود ہونے چاہیے کہ واقعی کوئی چینج نظر آئے. وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ساؤتھ ایشیا کے وہ پہلے سینٹرز ہوں گے کہ جہاں یہ تمام ڈپارٹمنٹ جسٹس ڈلیوری کی ایک جگہ پہ ہوں گے, اور اس بل کے تحت وہ تمام 36 ضلعوں میں قائم کیے جائیں گے, اور ان سینٹرز کے اندر جو ڈپارٹمنٹس کی ریپرزینٹیٹو ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی, اور عورتوں کو ہینڈ سلیکٹ کیا جائے گا, ان کو ٹریننگ دی جائے گی تاکہ جب کوئی ہماری بچی اس ظلم کا شکار ہوتی ہے اور وہ ہم سے مدد چاہتی ہے تو وہ ایک نئے سسٹم کے تھرو ہو کے اس کو وہ مدد ملے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس بل, اس قانون پر جو اعتراضات حکومتی بینچز کے اپنے اندر سے سامنے آ رہے ہیں انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بل کی ایک شق اس کو واضح کیا جائے کہ اگر کوئی خاتون غلط شکایت کی مرتکب پائی جاتی ہے تو اس خاتون کے لیے بھی سزا ہے؟ میں اسی لیے بتانا چاہوں گا کہ یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ یہاں پہ مس انفارمیشن بہت جلدی پھیل جاتی ہے. اس پورے بل میں مرد کا لفظ کہیں پہ استعمال نہیں کیا گیا. اس میں صرف 2 لفظ ہیں, وکٹم اور اگریسر. اگریسر کین بی اے مین and can be a woman as well. اور اس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ اگر آپ غلط شکایت جمع کرواتی ہیں تو اس میں 3 مہینے سے 6 مہینے تک کی قید اور 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے کرنٹ سسٹم کے اندر کوئی جب جھوٹی شکایت جمع کرواتا ہے تو اس کو چیک کرنے کا کوئی میکنزم موجود نہیں ہوتا. وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر میں کیونکہ یہ تمام ڈپارٹمنٹس ایک جگہ پہ کنیکٹڈ ہوں گے تو ہماری جو جھوٹی شکایتیں آئیں گی وہ 24 گھنٹے کے اندر ٹریس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ سلمان صوفی صاحب, مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب, ہمارے ساتھ خاص طور پہ آج لاہور اسٹوڈیو میں موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ ویمن پروٹیکشن بل سے مردوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے مردوں کے حقوق کے تحفظ کا بل بھی ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ نئے کشمیر سے لے کے نئے پشاور تک عمران خان نواز شریف کے مقابلے پر کیسے ہیں, یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم نواز شریف آج آزاد کشمیر میں تھے جہاں پر انہوں نے اپنے ہیلتھ کیئر پلان کا افتتاح کیا اور اس کا اعلان بھی کیا. انہوں نے آزاد کشمیر میں ان کا یہ ہیلتھ کیئر پلان کا اناؤنسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ 26 جولائی کو اسی سال آزاد کشمیر اسمبلی کی مدت ختم ہونے والی ہے اور آئینی طور پہ اس سے 2 مہینے پہلے یعنی کہ اپریل یا مئی میں آزاد کشمیر کے انتخابات ہو جانے چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کل عمران خان صاحب بھی آزاد کشمیر میں موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے نیا کشمیر کا نعرہ دیا تھا. عمران خان صاحب کا نئے کشمیر کا نعرہ اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا نیا ہیلتھ کیئر پلان, اس کا مقابلہ کشمیر میں بہت دلچسپ ہو سکتا ہے. لودھرا کے بعد آزاد کشمیر کا میدان وہ میدان ہوگا جہاں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر ایک دوسرے کا سامنا کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے اپنے جو ہیلتھ کیئر پلان کی اناؤنسمنٹ کی اس میں آزاد کشمیر کے 2 اضلاع مظفر آباد اور کوٹلی شامل ہیں. آزاد کشمیر میں 82,000 سے زیادہ فیملیز اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی. کوٹلی میں 80,000 کے قریب فیملیز اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی. وہ غریب فیملیز جن کی روزانہ کی آمدنی 200 روپے سے بھی کم ہے ان کے لیے سالانہ 3 لاکھ روپے تک کا یہ ہیلتھ کیئر پلان ہے جو کہ بڑھا کے 6 لاکھ روپے تک بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں بنیادی بیماریوں کے علاوہ جو ثانوی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی مکمل طور پر مفت کیا جا سکے گا. اب کانٹے کا مقابلہ پڑ سکتا ہے عمران خان صاحب کے نئے کشمیر اور وزیر اعظم صاحب کے ہیلتھ کیئر کے نئے پلان کے درمیان. لیکن لودھرا میں جس طرح سے 2.5 ارب کے پیکج کو پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کے لیے متنازع بنا دیا تھا تو آج ہیلتھ کیئر پلان پہ پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہے یہ جاننے کے لیے ہم چلیں گے شفقت محمود صاحب کی جانب. ممتاز رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, MNA بھی ہیں. السلام علیکم شفقت محمود صاحب, اور کیا کہیں گے آپ آزاد کشمیر میں انتخابات سے 2-2.5 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب نے ہیلتھ کیئر پلان کا اعلان کر دیا ہے. جی, نواز شریف صاحب ہمیشہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. جو پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے ان کے پاس ہیں ان کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. ہیلتھ پلانز اچھی چیزیں ہیں, ہر عوام میں ہر کسی کو صحت کی سہولت ملنی چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے حلقے میں دیکھتا ہوں کہ غریب آبادیاں جو ہے وہاں کوئی صحت کی سہولت نہیں ہے. لیکن یہ وہاں جا کے یہ اعلان کرنا تو یہ سیاست کر رہے ہیں آپ کے نئے پیسے سے.
بہرحال مقابلہ کریں گے، ضرور کریں گے ان کا، اور ہم نے پہلی دفعہ تحریک انصاف الیکشن لڑے گی آزاد کشمیر میں، تو اس لیے وہاں پہ ابھی ہم آرگنائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے۔ لیکن اس وقت نون لیگ کے پاس 11 نشستیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف 1 نشست ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں۔ آپ بھی لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے واحد ایم این اے ہیں، اور اس کے علاوہ ووٹر لسٹوں کا ایک بڑا ایشو ہے جو کہ 15-20 سال پہلے کی بنی ہوئی ہے آزاد کشمیر میں، یعنی کہ وہ نوجوان طبقہ جو 15-20 سال پہلے جو بچہ پیدا ہوا تھا آج وہ نوجوان ہو چکا ہو، اس کا اندراج ووٹر لسٹوں میں نہیں ہوا۔ تو ان سب گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ آپ نون لیگ کا مقابلہ کیسے کریں گے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ ووٹر لسٹ جو ہے وہ 15-20 سال پرانی ہے۔ یہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ ایسی صورتحال ہے، کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جب بھی شناختی کارڈ بنتا ہے آٹومیٹکلی اس کی رجسٹریشن ایز اے ووٹر ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی اس کے لیے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ نہیں کرنی پڑتی، آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ تو آزاد کشمیر میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہوا اور 15-20 سال پرانی لسٹ ہے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ جتنے لوگ اتنے سالوں میں جوان ہوئے ہیں اور وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ شناختی کارڈ رکھ سکیں اور ووٹ دے سکیں، اگر ان کے ووٹ رجسٹر نہیں ہوئے تو یہ تو پری پول ریکنگ کہہ لیں یا ایک نااہلی کی جو ہے آخری مثال کہہ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح تو پھر الیکشن کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جہاں پر عمران خان نے نئے کشمیر کا نعرہ لگایا، وہیں پر نئے پشاور میں ان کی حکومت کو ایک اور احتجاج کا سامنا ہے۔ پہلے ٹیچرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز نے احتجاج کیا اور اب تاجر احتجاج کے لیے سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ کیوں احتجاج کر رہے ہیں تاجر، جاننے کے لیے چلیں گے پشاور، وہاں سے ہمیں تاجر رہنما حاجی افضل جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب، اور آپ سب تاجروں نے گو عمران گو کے نعرے بھی لگائے ہیں، آج حکومت کے خلاف آپ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہم حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آپ کے تحفظ کے لیے سڑکوں پہ آج ہمیں مجبوراً نکلنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے 6-8 مہینوں سے پشاور کے تاجروں کو اور عوام کو بھتے کے لیے ٹیلی فون کالز آ رہی تھیں، جس کے حوالے سے تاجر رہنماؤں نے ہر فورم پہ صوبائی حکومت کے ساتھ بھی، انتظامیہ کے ساتھ بھی اور پولیس کے اکابرین کے ساتھ بھی رابطے کر کے پوری کوشش کی کہ اس کو ہم امیکیبلی سارٹ آؤٹ کریں، لیکن بدقسمتی کہ سارٹ آؤٹ کرنے کے بجائے دن بدن اس کی تعداد بڑھتی گئی، اور آج اگر میں یہ کہوں کہ ہر چوتھے بندے کو تاجروں میں بھتے کے لیے ٹیلی فونز آ رہی ہیں اور ان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، اور سو مچ سو کہ انہوں نے ایک بڑا واضح میسج آج سے 15 دن پہلے ہمارے ایک تاجر دوست، تاجر رہنما حاجی علیم جان صاحب کو شہید کر کے بڑا واضح پیغام دے دیا حکومت کو اور ہمیں کہ ہم جب اور جہاں چاہیں اپنی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے 15 دن سے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، حکومت کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ ہم رابطہ کرتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ اس قسم کے مسائل کا حل نکل سکے، لیکن مجبوراً ہمیں پھر پشاور کو کالے بینر سے سجانا پڑا، اور آج تاجروں نے یہ کوشش کی کہ آج عمران خان صاحب پشاور کے مشہور تحصیل گورگٹری اور آثار قدیمہ کا ایک بڑا مشہور گھر ہے سیٹی ہاؤس، وہ وہاں تشریف لا رہے تھے، تو ہم نے تو حاجی صاحب آپ کا ماننا یہ ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اس لیے آپ نے مطالبہ کیا کہ پشاور کو رینجرز کے حوالے کیا جائے؟ میں ابھی آتا ہوں اپنی بات کے، تو آج ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے جو 2 قراردادیں پاس کی ہوئی تھیں، ایک تو ہم نے کہا کہ چونکہ پولیس اور انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے اور پولیس کا حکومت کا اصل ہتھیار جو ہے وہ کسی بھی ضلع میں یا صوبے میں پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، چونکہ وہ ناکام ہو، تو ہم نے مجبوراً یہ کال دی کہ ہمیں پشاور کو کراچی کی طرح رینجرز کے حوالے کیا جائے تاکہ پشاور کے تاجروں اور عوام کو تحفظ مل سکے۔ اور دوسری جو ہم نے کہا تھا کہ آئی جی خیبر پختونخوا، اس کے پچھلے 2-2.5 سالوں سے چونکہ یہاں براجمان تھے اور انتظامی لحاظ سے پولیس کو کنٹرول کرنے میں ہماری نظر میں وہ ناکام ہو گئے ہیں، تو اس لیے اگر عمران خان صاحب اپنی حکومت کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی حکومت کا بھلا چاہتے ہیں، تو ایک نیا آئی جی لگا دیں،
تاکہ ٹھیک ہمیں ہے۔ سکون اور تحفظ مل سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حاجی افضل بتا رہے تھے کہ کس طرح سے تاجر پشاور میں احتجاج پر نکل آئے ہیں، اور پہلے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے احتجاج کیا، پھر ٹیچرز نے احتجاج کیا، پھر ڈاکٹرز نے، اور اب تاجر اپنے اور اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے احتجاج پر نکل آئے ہیں پشاور میں، اور لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پشاور میں حکومت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو آج کے سوال کا رزلٹ دکھا دیں۔ آج کا سوال ہم نے کیا تھا کہ کس شہر کا معیار زندگی سب سے برا ہے، اسلام آباد، لاہور یا کراچی؟ 70% سمجھتے ہیں کہ کراچی کا معیار زندگی سب سے برا ہے، اس کے بعد لاہور اور پھر اسلام آباد کا نمبر ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔